छोटी सी नादानी। कामिल भाई, प्लीज नौशी आपसे मिलना चाहती है। कल उसकी शादी है। नायाब सबसे छुप कर अपनी सहेली का पैगाम लाई थी। लड़की, वक्त देखो, तुम रात को मुंह उठा के यहाँ चली आई। चलो निकलो यहाँ से। कामिल ने उसके हाथ पकड़ के धकेला था। नहीं नहीं, वो मर जाएगी, वो बहुत ही मोहब्बत करती है नौशी आपसे। लेकिन कामिल परेशान था। वो अकेला इस घर में रहता था और नायाब रात को यहाँ चली आई। वो उसे बाजू से पकड़ के जाने का कह रहा था कि अचानक धार से दरवाज़ा खुला था। औरतें और मर्द तौबा तौबा करने लगे। सब उन दोनों पर उंगलियां उठा रहे थे। थोड़ी देर बाद लोगों ने मिलकर ज़बरदस्ती कामिल और नायाब का निकाह। वह भी शावर लेके आया था जब दरवाजे पर बेल बजने लगी। दरवाज़ा खोलने की देर थी कि झट से वो खुद ही अंदर आ गई। कामिल उसे देख के हैरान था। तुम यहाँ इस वक्त? नायाब ने फौरन ही अपने चेहरे से नकाब हटाया था। हाथों में मेहंदी सजी थी और फिरोजी कलर का खूबसूरत और गेंजा का सूट पहने वो बहुत जल्दी में लग रही थी। आप नहीं जानते कि मैं कितनी मुश्किल से आई हूँ। नौशी ने मेरी 1000 मिन्नतें की, बस एक बार उसका पैगाम मैं आप तक पहुँचा दूँ। आप जानते हैं ना कि आज उसकी मेहंदी है। ये लें, ये पढ़ लीजिए आप। उसने कागज कामिल के हाथ में थमा दिया था। कामिल ने उसे देखा भी नहीं और गुस्से से दांत पीसते हुए कहने लगा, तुम्हें होश भी है लड़की कि तुम इस वक्त यहाँ आई हो? रात के 10 बज रहे हैं और तुम मुंह उठा के यहाँ चली आई। उसे नायाब पर सख्त गुस्सा आ रहा था। उसे नायाब में दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उसकी दोस्त नौशी में। उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपनी इज्जत की, जो ये बेवकूफ़ लड़की खाक में मिलाने वाली थी। चलो इस वक्त निकलो यहाँ से। कामिल ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया था, जबकि वो आराम से खड़ी रही। हरगिज़ नहीं, जब तक आपसे मैं जवाब लेकर नहीं जाऊंगी यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। नौशी ने कहा है कि वो आपसे निकाह करना चाहती है। कल उसका अब्बा उसकी ज़बरदस्ती दिलावर से शादी कर रहा है, लेकिन वो उससे नफरत करती है और आपसे मोहब्बत। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कामिल भाई। वो उसे घूरती हुई अपनी कही जा रही थी, जबकि कामिल बेबसी से हाथ मसलते हुए कहने लगा, तुम इस बात को नहीं समझोगी लड़की। खामख्वाह ने किसी ने देख लिया तुम्हें आधी रात को यहाँ आते हुए तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। चलो शाबाश, जल्दी से चलो यहाँ से। और नौशी से जाकर कह देना कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपने अम्मा अब्बा की पसंद से जिससे चाहे शादी करे, मेरी बला से। और दोबारा तुम उसका पैगाम लेकर हरगिज़ मेरे पास मत आना। कामिल ने उसे बाजू से पकड़ के दरवाजे की तरफ धकेलते हुए, जैसे ही दरवाज़ा खुला उसे क्या मालूम था कि बाहर कयामत का मंजर होगा। नायाब की चादर चेहरे से हटी हुई थी, जबकि बाहर लोगों का हजूम जमा था। औरतें और मर्द जो उसे नाकदर निगाहों से देख रही थी। कामिल के हाथ में नायाब का बाजू दबा था, जबकि वो हैरानी से उस हजूम को देख रही थी कि वो सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं। तभी एक आदमी कहने लगा, तौबा तौबा, अब बेहयाई का ये दौर आ गया है कि जवान लड़का लड़की अकेले घर में मौजूद है, वो भी आधी रात के वक्त। अरे देखो तो सही, कद्दूस की बेटी क्या गुल खिला रही है और ये लड़का भी उसके साथ मुंह काला कर रहा है। बस कर दीजिए आप लोग, यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा। कामिल ने उन्हें खामोश करवाने की कोशिश की। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है। हम इस मोहल्ले के बुजुर्ग हैं। ये तो शुक्र है कि रशीदा ने इस लड़की को कामिल के घर आते हुए देख लिया। पता चल गया इनके करतूतों का। न जाने हमारी नाक के नीचे से ये खेल कब से खेला जा रहा था। मोहल्ले वाले सब इन दोनों पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे थे, जबकि नायाब हैरान थी। वो मारे खौफ और हैरत के कुछ बोल न पा रही थी। लेकिन कामिल ने एक आवाज़ में उन्हें खामोश करवाने की कोशिश की। गलत सोच रहे हैं आप। ये आज पहली दफ़ा यहाँ आई है, वो भी किसी काम की वजह से। अच्छा अच्छा, पहली दफ़ा आई है। अरे जवान लड़कियों को क्या काम है किसी अकेले आदमी के पास आने का। खूब अच्छे से जानते हैं हम ये बात। कामिल बहस करके थक गया था, लेकिन उन्होंने नायाब के वालिदैन को बुला लिया। गली में अच्छा खासा तमाशा लग गया था। सब लोग नायाब और कामिल पर उंगली उठा रहे थे। कामिल की आंखों में नायाब के लिए शदीद गुस्सा था। उसने अपनी इज्जत की परवाह तो नहीं की थी, साथ में उसकी इज्जत भी मिट्टी में रौंद दी थी। नायाब के बाप ने सबके सामने ऐलान किया था कि मैं इस जलील और बदकिरदार लड़की से अपना सारा ताल्लुक ख़त्म करता हूँ, जिसने पूरे मोहल्ले के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये तो शादी में बहाना करके अपनी सहेली के घर गई थी। मुझे क्या मालूम था कि ये यहाँ पहुँच गई। सारे मोहल्ले वाले उस लड़की को नफरत से देख रहे थे, जिसने अपने बाप की इज्जत खाक में मिला दी थी। वो ये समझ रहे थे कि नायाब और कामिल
اکثر اس گھر میں چھپ کر ملتے رہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ وہ رات کو منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی تھی۔ تبھی سب لوگوں نے مل کر ایک بڑا فیصلہ کیا تھا۔ نوشی جو بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی کامل کے پیغام کا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد وہ خود ہی کامل کی ہمسفر بن گئی تھی۔ لوگوں نے زبردستی ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ کامل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کا سر پھاڑ دے جو اس پر طرح طرح کے الزام لگا رہے تھے، جبکہ نایاب کے والد نے اسے اپنے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے، یہ کہہ کر کے کہ ایسے بدکردار بیٹی سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ آج کے بعد یہ اس کے ساتھ ہی رہے، جس سے راتوں کو چھپ چھپ کر ملنے آتی رہی۔ وہ اب اکیلی بیٹھی اس گھر میں سسک رہی تھی۔ اس نے آنسو بھری نظروں سے کامل کی طرف دیکھا۔ ابو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ انہیں اپنی بیٹی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا۔ کامل نے نفرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں صرف اپنی فکر ہے، میری عزت کی کوئی فکر نہیں۔ میں تو یہاں نوکری کرنے آیا تھا، عزت سے اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن تم نے اور تمہاری اس دوست نے میری زندگی خراب کر دی۔ کیا جواب دوں گا میں اپنے گھر والوں کو؟ وہ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے تھے۔ تبھی نایاب آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، نوشی کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ وہ تو آپ سے بہت ہی محبت کرتی ہے، وہ تو کل آپ سے چھپ کر نکاح کرنے والی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی سہیلی نے ہی اس کی محبت پہ حملہ کر دیا۔ نہیں نہیں، میں نوشی کو ساری سچائی بتا دوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح بولی جا رہی تھی۔ کامل اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے موبائل پر مسلسل گھر سے کال آ رہی تھی، لیکن اس نے ان ساری باتوں کو نظر انداز کر کے گھر والوں کو خیریت کی اطلاع دی تھی۔ اب وہ اسے نئی آنے والی مصیبت سے کیسے ملتے، دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کے ورنہ ڈھال بیٹھا تھا۔ کامل حسن اس شہر میں 6 مہینے پہلے ہی آیا تھا۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں اس کی 16 گریڈ کی سرکاری نوکری لگی تھی تو وہ خوشی سے بے حال ہو گیا۔ اپنے خاندان میں پہلا شخص تھا جسے سرکاری نوکری ملی تھی۔ نئے خواب لے کر وہ اس شہر میں آ گیا۔ اس کی ماں پریشان تھی، میرا بچہ نئے شہر میں اکیلا کیسے رہے گا؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، خواب پورے کرنے کے لیے رہنا پڑے گا۔ 2 بہنیں تھیں، 2 چھوٹے بھائی، سبھی پڑھ رہے تھے۔ اس سے چھوٹی کنول تھی جس کی عنقریب شادی ہونے والی تھی۔ اس کی نسبت ماموں کے بیٹے سے طے تھی۔ کامل کو شروع سے ہی پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری حاصل کرنے کا خواب تھا۔ 2 سال تک تو وہ یوں ہی چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے گزارا کرتا رہا، لیکن گھر کے حالات ابھی اتنے اچھے نہیں تھے۔ پھر بھی وہ انٹرویو دینے سے نہ چوکتا۔ کہیں بھی پتہ چلتا کہ سرکاری نوکری کی پوسٹ آئی ہوئی ہے، وہ فوراً ہی اپنے کاغذات جمع کروا دیتا۔ پھر یہ اس کی محبت کا ہی صلہ تھا کہ 2 سال کی کوششوں کے بعد اچانک ہی اخبار میں دیگر امیدواروں کے ساتھ اس کا بھی کامیاب امیدواروں کے ساتھ نام آ گیا تھا۔ پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی گئی، نئے خواب آنکھوں میں سجائے کامل حسن اس شہر میں چلا آیا۔ اونچا لمبا قد، وجیہہ سراپا، بولنے اور پہننے اوڑھنے کا اتنا سلیقہ تھا کہ جلدی اس محلے کے لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا۔ ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر بھی اس نے کرائے پہ لے لیا تھا۔ گو کہ تنخواہ ابھی اتنی زیادہ نہ تھی، لیکن ترقی کے چانسز 100% تھے، اور اسی امید پر وہ اپنی نوکری خوب دل لگا کے کر رہا تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بدقسمتی خود منہ کھول کر اسے دعوت دینے کے لیے کھڑی ہے۔ اس دن وہ چھت پہ کھڑا چائے پی رہا تھا، ساتھ ہی منڈیر سے جھک کر وہ گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پہ پڑی۔ شو گلابی رنگ کا سوٹ پہنے، اس کے کھلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ لڑکی قبولی صورت تھی، لیکن خواہ مخواہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کامل کو کوفت سی ہوئی۔ چند لمحے لڑکی وہیں کھڑی رہی تو وہ جھنجھلا کر خود ہی نیچے آ گیا۔ کون تھی یہ بدتمیز لڑکی؟ اسے دیکھ کر کیسے مسکرا رہی تھی؟ لیکن 2 دن گزرے تھے جب اس محلے میں رہنے والے قدوس صاحب چلے آئے۔ نئے آئے ہو بیٹا اس محلے میں؟ دراصل تم سے ایک بات کرنی ہے، میں نے سنا ہے کہ تم بہت ہی پڑھے لکھے ہو۔ کامل ان کی بات پر مسکرا دیے۔ جی ماسٹر جی، کیا ہوا ہے؟ اچھی سرکاری نوکری ہے تمہاری، ماشاء اللہ سے۔ یہ تو میرا بیٹا چھوٹا نعمان پڑھائی میں بڑا ہی سست ہے۔ آپ اس کی میٹرک کے پیپر ہونے والے ہیں، اگر تم اسے پڑھا دو تو تمہارا ہم پر احسان ہوگا، بھلے ہی فیس لے لینا۔ کامل سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی 4 بجے چھٹی ہو جاتی، اس کے بعد وہ پورا وقت فارغ ہی ہوتا تھا۔ اچھا ہے، ٹائم پاس بھی ہو جائے گا اور آمدنی کا ذریعہ بھی بن جائے گا، یہ سوچ کر اس نے قدوس صاحب کو ہاں کہہ دی تھی۔ پہلے دن وہ ان کے بیٹے نعمان کو پڑھانے پہنچ گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد 19-20 سال کی ایک لڑکی بھی اپنا بیگ اٹھائے چلی آئی۔
ابو نے کہا ہے کہ آپ مجھے بھی پڑھائیں۔ 3 دفعہ سپلی آ چکی ہے میری انٹر میں، اب تو مجھے انٹر پاس ہی کرنا ہے۔ معصوم بھولی بھالی صورت وہ اپنی عمر سے انتہائی چھوٹی لگ رہی تھی۔ اس کی انگلش تک ہی کمزور نہیں تھی، ساتھ میں اردو بھی ٹھیک سے پڑھنی نہیں آ رہی تھی۔ مشکل مشکل الفاظ اسے بہت ہی تنگ کرتے۔ سمپل آرٹس میں بھی وہ ناکام رہی تھی۔ کامل قدوس صاحب کے دونوں بچوں کو پڑھانے لگے۔ ابھی اسے پڑھاتے ہوئے 10 دن ہی ہوئے تھے جب ایک دن نایاب نعمان کی غیر موجودگی میں اسے کہنے لگی، کامل بھائی آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ دراصل وہ میری دوست ہے نا نوشی، وہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ اس کے ہوش اڑ گئی تھی نایاب کی بات سن کر۔ وہ سختی سے کہنے لگا، آج ایسی بات کی ہے دوبارہ مت کرنا ورنہ تمہارے ابو سے شکایت کر دوں گا۔ وہ اسے جلدی سے کہنے لگی، نہیں نہیں ابو سے کچھ مت کہنا، بس نوشی نے مجھے وعدے قسمیں دی تھی کہ میں آپ سے یہ بات کہوں، وہ میری بہت ہی اچھی دوست ہے، میں اسے ناراض نہیں کر سکتی۔ کامل نے سختی سے لب بھینچی تھی، پڑھائی پہ دھیان دو نایاب، ایسی فضول باتوں سے تمہیں اجتناب برتنا چاہیے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ تم نے کتنی فضول لڑکیوں سے دوستی کر رکھی ہے۔ کامل نے اسے اچھا خاصا ذلیل کر دیا تھا اور وہ ناراض ہو گئی۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، بہت ہی اچھی ہے میری دوست نوشی۔ وہ بچوں کی طرح روٹ کر پڑھائی کرنے لگی، لیکن وہاں نوشی نے اس کا دماغ کھا لیا تھا۔ یار میں تو پاگل ہی ہوگی اس بندے کے پیچھے، قسم سے اتنا ہینڈسم ہے پورے محلے میں، اس کے جوڑ کا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھو امی ابو میرا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، بہتر نہیں ہوگا کہ کامل حسن سے ہی میری شادی ہو جائے؟ ایسے لگتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں، وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں نایاب سے کہہ رہی تھی، اور اس نے الجھ کر نوشی کو دیکھا، کیا تمہیں یہی بندہ ملا تھا محبت کرنے کے لیے؟ اتنا خڑوس ہے، سخت مزاج۔ میں نے تمہارا پیغام دیا تو مجھے بہت ہی ذلیل کیا اور دھمکی دی کہ میں تمہارے ابو کو بتا دوں گا۔ یہ سب وہ تمہاری دوستی بھی ختم کروا دیں گے نوشی سے۔ نوشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا وہ اتنا برا سمجھتا ہے کیا مجھے؟ کیا ہوا میں محبت نہیں کر سکتی؟ محبت کرنا صرف لڑکوں پہ فرض ہے، لڑکیوں پہ نہیں۔ ایسے لگتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس دن تم دیکھتی یار کیا سٹائل ہے بندے کا، چائے پینے کا، ایسا کھڑا مسکراتے ہوئے چائے پی رہا تھا، ایسا ہم سفر ہو تو زندگی خوبصورت ہو جائے۔ نوشی ایسے ہی تھی، ناولز پڑھ پڑھ کے اس کا ذہن خوابوں میں جیتا تھا، لیکن دوسری طرف اس کے ماں باپ جو اپنی ذات میں رشتہ کرنے کو ترجیح دیتے تھے، وہ اس وقت بھول بیٹھی تھی کہ ان کے خاندان کا یہ دستور نہیں کہ لڑکی باہر کسی فیملی میں شادی کرے۔ لیکن نایاب اس سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ جب بھی اسے ملنے جاتی اس کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی، تمہارے وہ ٹیوٹر ہے نا، تم اسے بہت ہی اچھی طرح سے جانتی ہوگی، پلیز ایک بار کہہ دو کہ وہ مجھے اپنا نمبر دے دے۔ کیا کہہ رہی ہو یار، مرواؤ گی مجھے؟ اس نے ابو سے شکایت کر دی نا، ابو میرا گلا دبا دیں گے۔ نایاب ڈر گئی تھی، لیکن اس دن نعمان جلدی ٹیسٹ یاد کر کے کھیلنے چلا گیا اور وہ اکیلی ہی بیٹھی اپنے ٹیسٹ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب کامل حسن سائیڈ میں موبائل رکھ کر ابو کی رکھی ہوئی کوئی پرانی کتاب پڑھنے لگا۔ اسے جیسے موقع مل گیا تھا، وہ صرف اس کا نمبر لینا چاہتی تھی، تبھی چپکے سے اس کا موبائل اٹھا لیا، لیکن کامل نے پلٹتے ہوئے اس کی حرکت دیکھ لی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے تیز لہجے پر وہ ایک دم سے خوف سے اچھل پڑی، موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ وہ نوشی کو آپ کا نمبر چاہیے، دراصل وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے میں انکل سے کہتا ہوں، وہی تمہاری طبیعت درست کریں گی۔ کامل کو شدید غصہ آیا تھا، تبھی ایک دم سے نایاب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں 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 کامل بھائی، آپ کو قسم ہے میں دوبارہ ایسے نہیں کروں گی، لیکن آپ نے ابو کو کچھ نہیں بتانا۔ وہ اس کی منت سماجت کر رہی تھی۔ کامل غصے سے کہنے لگا، تم کب سدھرو گی نایاب؟ ایسی لڑکیوں سے دوستی مت رکھو جو تمہیں پڑھائی سے ہٹا کر دوسری چیزوں پر لگا رہی ہیں۔ وہ لڑکی یقیناً بہت ہی غلط ہوگی جو تمہیں دوستی کے نام پہ بلیک میل کر کے ایسی باتیں کرتی ہے۔ کامل نے اسے اتنا ذلیل کیا کہ آئندہ اس نے نوشی کا کوئی بھی پیغام نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن دوسری طرف نوشی گوڑے گوڑے اس کے عشق میں ڈوب چکی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے خیالوں میں گم رہتی، لیکن ہوش جب آیا جب اس کے اماں ابا نے اس کی شادی پھپھو کے بیٹے سے طے کر دی، وہ ماں کے اوپر چیخنے لگی، ہرگز نہیں، اس موٹے گینڈے سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں ویسے شادی کروں گی؟ شکل دیکھیے اس کی۔ اس کی امی نے غصے سے دیکھا تھا، کیوں کیا کمی اس کی شکل میں؟ اچھا خاصا ہے اور نوکری بھی اچھی ہے، تمہیں بھی خوش رکھے گا، پھر تمہیں پسند بھی تو کرتے ہیں۔ امی نے اسے سمجھایا تھا، لیکن وہ تو کامل حسن کے عشق میں اپنے آپ کو بھلائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی امی ابو نے زبردستی اس کا رشتہ ویسے پکا کیا، اس دن نایاب کے آنے پر وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ تم تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی نایاب،
اور وہ کامل حسن، اس کا دل کتنا پتھر ہے جو میری محبت پہ پگھلتا ہی نہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ ہر روز صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے چھت پہ چلی جاتی ہوں، لیکن وہ اسے دیکھ کر بے رخی سے منہ پھیر لیتا ہے۔ کئی دفعہ نایاب کے ذریعے پیغام اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ جلدی نوشین کو احساس ہو گیا کہ محبت کے سفر میں وہ اکیلی ہے۔ پھر گھر والوں نے اس کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی، لیکن وہ ابھی تک کامل کے اثر میں تھی۔ تبھی اس دن اس نے مہندی کی رات نایاب سے کہا تھا، تم اس کے پاس میرا آخری پیغام لے کر جاؤ۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرنے پہ راضی ہو گیا تو میں یہ شادی نہیں کروں گی، بھلے ہی مجھے کورٹ میرج کرنی پڑے۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے چاہتی تھی، اور یہی بات کہنے کے لیے نایاب مہندی کی تقریب سے اٹھ کر کامل کے گھر آئی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس کے گھر جاتے ہوئے اسے دیکھ لیا، وہ بھی رات کی 10 بجے۔ وہ نادان، بھولی اور معصوم لڑکی ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ پوری رات وہ فرش پر بیٹھ کے روتی رہی، اور کامل حسن اپنے بیڈ پہ لیٹ کر پیشانی مسلتا رہا۔ قدوس صاحب کی آنکھوں میں اس کے لیے قہر تھا۔ وہ ایک استاد کی حیثیت سے ان بچوں کو پڑھانے جاتا تھا، لیکن وہ کتنا برا بھلا سوچ رہے ہوں گے اپنے دل ہی دل میں کامل حسن کے بارے میں۔ یہی سوچ سوچ کر وہ از حد شرمندہ تھا۔ اس نادان لڑکی کی وجہ سے وہ سب کی نظروں میں گھر گیا تھا، جبکہ وہ خود فرش پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے یہ صدمہ کھائے جا رہا تھا کہ اس کی دوست نوشین کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ صبح سویرے اس نے کوئی بات بھی نہیں کی اور اٹھتے ساتھ ہی اپنی جاب پر چلا گیا۔ آفس جانا اس کی اولین ترجیح تھی۔ اس نے تو نایاب سے کوئی بات بھی نہیں کی، غصہ ہی اتنا تھا۔ پھر کافی گھنٹے گزر گئے، اسے بھوک لگنے لگی تو وہ کچن میں چلی آئی۔ کھانے پینے کی کافی چیزیں موجود تھیں۔ مجبوری میں بریڈ اور انڈا بنا کر اپنا پیٹ بھرا، ساتھ میں ایک کپ چائے بھی بنا لیا تھا۔ ابو نے کیسے سب کے سامنے اعلان کیا تھا، اس بد کردار لڑکی سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ ناشتہ کرتے کرتے بھی رو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت 3 گھر چھوڑ کے اس کا گھر موجود ہے وہاں چلی جائے، اپنے ماں باپ کے پاس، لیکن محلے والوں نے اس کے اوپر سنگین الزامات لگائے تھے۔ کیا اس سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی؟ آدھی رات کو یہاں آ کر، وہ بھی نوشی کے کہنے پر۔ پھر اچانک ہی گلی میں شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ لگ رہا تھا کہ نوشی کی بارات آ گئی ہے۔ وہ دل محسوس کر کے رہ گئی۔ اس کی شادی میں وہ بھی پورے دل سے شریک تھی۔ سمجھا سمجھا کر تھک گئی کہ کامل اگر تمہاری محبت میں نہیں سمجھ رہا تو تمہیں بھی اس کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ تھی کہ اس کی محبت میں اس قدر آگے نکل گئی تھی کہ کورٹ میرج کرنے تک کو تیار تھی۔ بارات کے شور کی آواز کے ساتھ ہی اس کا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ چھت پہ جا کے دیکھے تو صحیح نوشی کی بارات، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی۔ پھر محلے میں موجود کسی آدمی یا عورت کی نگاہ اس پر پڑ جاتی تو وہ کوئی نیا فساد کھڑا کر دیتے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ شام کو کامل حسن کام سے واپس آیا تو اسے آتے ہی اس نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ کل آفس کی چھٹی تھی، لیکن وہ یہ محلہ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو کچھ عقل ہے؟ آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ کامل لب بھیشے خاموش رہا۔ تبھی اس نے تیز لہجے میں اسے پکارا تھا، کامل بھائی میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اب آپ ابو سے جا کر بات کریں کہ ہم دونوں کے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ مجھے واپس بلا لیں گے۔ مولوی صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس بات کو بھول گئی تھی۔ بس وہ چاہتی تھی کہ کوئی جادو کا منتر پھونکے اور اس کے ماں باپ اسے لینے آ جائیں۔ کامل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میری وجہ سے، یہ تمہاری وجہ سے، تم نے خود تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، ساتھ میں مجھے بھی رسوا کر دیا سب لوگوں کی نظروں میں۔ اب اس محلے میں 1 منٹ بھی نہیں رکوں گا میں، اس لیے یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں نے دوسری کالونی میں کرائے کا گھر ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے اپنا سارا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ وہ صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگر آپ وہاں چلیں گئی تو میں کہاں رہوں گی؟ میں اس گھر کا کرایہ اکیلے کیسے دوں گی؟ اور امی ابو تو مجھے کبھی بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے، نہ مجھے معاف کریں گے۔ میں تو نوکری بھی نہیں کرتی، تو پھر میں کیسے اپنا گزارا کروں گی؟ کامل نے سر پیٹ لیا تھا۔ یہ لڑکی تو سچ میں ہی نادان ہے۔ تم سچ میں اتنی بھولی ہو یا ناٹک کر رہی ہو؟ ظاہر ہے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، یہاں اکیلا تو نہیں چھوڑوں گا نا۔ میرے سر پر تم ذمہ داری بن کے بوجھ کی طرح لٹک جو چکی ہو، اپنی اس گھٹیا دوست کی وجہ سے نہ صرف میری عزت کو برباد کیا بلکہ اپنی بھی عزت کی پرواہ نہیں کی، اور آج دیکھو ہم دونوں کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ کامل حسن اسے لعنت ملامت کر رہا تھا، جبکہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ کامل غصے اور نفرت بھرے لہجے میں اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔
ادھر ہی کونے میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں منہ دھو کر زور زور سے رونے لگی، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کر رہا تھا۔ امی کو بھی شاید موبائل سے اس کی سسکیوں کی آواز آ گئی تھی۔ وہ حیرانی سے کہنے لگی، ارے یہ کیسی آواز آ رہی ہے کسی کے رونے کی؟ کامل گڑبڑا گیا تھا۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ دراصل وہ LED چل رہی ہے، اس لیے اس نے بات بنانے کی غرض سے موبائل دوسری سائڈ پہ کر لیا اور پھر اس سے اچھے خاصے فاصلے پر چلا گیا تھا۔ بات ختم کر کے وہ کمرے میں آیا تھا جو ابھی تک سسکیاں لے کر آنسو بہا رہی تھی۔ اب رونا بند کرو اور میرے ساتھ یہ سامان پیک کرواؤ۔ کب تک بچی بنی رہو گی؟ اس کا غصہ دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ کچن کے سارے برتن سمیٹنے لگی۔ اگلی صبح کامل حسن نے یہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ اسے لے کر وہ ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ یہ گھر اسے تھوڑا چھوٹا تھا، لیکن اس میں بھی 2 کمرے تھے، صاف ستھرا کچن، واش روم، آرام دہ اور پرسکون گھر۔ سارا سامان یوں ہی بکھرا پڑا تھا۔ نایاب تھک ہار کر صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ وہی سارا سامان سمیٹ رہا تھا۔ 2 دن سے اس نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو نوشی کی مہندی میں پہن کے گئی تھی۔ اس کے پاس اس جوڑے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خالی ہاتھ ہی کامل کے زندگی میں شامل ہوئی تھی، وہ بھی زبردستی۔ لوگوں نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ سارا سامان سیٹ کرنے کے بعد اتنا تھک گیا کہ باہر سے ہی کھانا لے آیا۔ وہ شدید غصے میں صوفے پہ بیٹھی تھی۔ یہ شخص اتنے برے حالات میں بھی اتنے آرام سے کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اسے دیکھ دیکھ کر ہی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ خاموشی سے ٹیبل پر بیٹھ کر وہ ایک بار اسے کھانے کی آفر نہیں کی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے درزیدہ نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھا، پھر لہجے میں تلخی گھول کر کہنے لگا، کھانا رکھا ہے کچن میں، کھانا ہوا تو کھا لینا، یہاں تمہارے کوئی ناز نخرے اٹھانے والا نہیں ہے۔ تھوڑا بہت لیپ ٹاپ کھول کر آفس کا کام کیا، اس کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نایاب نے بھی وہ کھانا زہر مار کے کھا لیا تھا۔ بھوک اتنی ستا رہی تھی۔ آج پھر امی ابو نعمان کی یاد آئی تو وہیں ٹیبل پہ سر رکھ کر سسکنے لگی۔ ایک بار مجھے تو ملوا دیتے میری بچی سے، یہ کیا کیا آپ نے؟ لوگوں کی باتوں میں آ کر اس معصوم کا نکاح پڑھا دیا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، 19 سال کی، اتنی چھوٹی سی، اسے تو کوئی کام کرنا بھی نہیں آتا۔ میری بچی اس حرام خور نوشی کی باتوں میں آ کر چلی گئی ہوگی۔ امی خوب واویلا مچا رہی تھی، رو رو کر ان کی حالت بری تھی، جبکہ ابو کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ کیا کرتا میں، سب لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا تھا۔ وہ اس کے گھر میں موجود تھی، وہ بھی آدھی راتوں کو۔ لوگوں کی زبانیں کیسے بند کرتا؟ ناچار اتنی چھوٹی عزت کا پرچار کرنے کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا۔ وہ کسی سازش کا شکار ہوگی۔ نوجوان تو ایسا نہیں ہے، نہ میری بیٹی، لیکن میں کیا کرتا؟ لوگوں نے مجھ پر اتنا دباؤ ڈالا، سب توبہ توبہ ایسے کر رہے تھے جیسے انہوں نے نایاب اور کامل کو بری حالت میں دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ شدید پچھتا رہے تھے۔ جب نعمان نے آ کر بتایا، کامل بھائی تو یہ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کے گھر پہ تالا ہے، آدھی رات کو وہ سامان لے کر چلے گئے۔ نایاب باجی بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ کوئی اوباش لفنگا نہیں تھا، ایک عزت دار شخص تھا، تبھی تو عزت بچانے کے لیے چپ چاپ یہ محلہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ کہاں گئی ہوں گے وہ دونوں ہاتھوں سے پیشانی مسلتے ہوئے وہ سوچنے پر مجبور تھے۔ اگلے دن وہ خوشبو میں نہا کر کپڑے تبدیل کر کے خود آفس چلا گیا، لیکن نایاب ابھی تک انہی ملنگچے ریشمی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اسے خوب الجھن ہو رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ یہ جوڑا دھو کر سکھا دیتی ہے۔ تب اس نے کامل کے کپڑے پہن لیے، خود وہ جوڑا دھو کر سکھا دیا۔ نہا کر تھوڑا سکون ملا تو وہ ایسے ہی کامل کے کپڑوں میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا ذہن کچھ تھکا ہوا تھا، وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ 4 بجتے ہی کامل آفس سے گھر آ گیا تھا۔ جیسے ہی کمرے کی لائٹس آن کی، وہ اس کے بیڈ پہ بڑے سکون سے سو رہی تھی اور اس کے کپڑے پہنے، کھلی شرٹ، بڑا ٹراؤزر پہنے وہ ایسے سو رہی تھی کہ اس کے جسم کے نشیب و فراز اچھے خاصے نمایاں ہو رہے تھے۔ کامل نے نگاہیں پھیر لی، اس لڑکی کو تو سونے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے۔ شرٹ پوری پیٹ سے اوپر ہوئی پڑی تھی، جس سے اس کا صاف بدن نظر آ رہا تھا۔ وہ بغیر کپڑے تبدیل کیے باہر لانچ میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو جیسے گھڑی پہ نظر ڈالی تو ہوش اڑ گئی، 5 بج رہے تھے۔ فوراً ہی باہر آ کر اپنے کپڑے دیکھنے لگی، لیکن نظر سامنے بیٹھے کامل پہ پڑی۔ وہ ایسے ہی بے ڈھنگے حلیے میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ میرا ایک ہی جوڑا ہے، وہی میں نے دھو کے سکھا دیا، اور یہ آپ کے کپڑے پہن لیے، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ کامل نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میں لا دوں گا تمہیں کپڑے، اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں مجھے بتا دینا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟
میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ، وہ بچوں کی طرح معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ گلابی لب مسکرا رہے تھے۔ کامل حسن نے نگاہیں پھیر لی۔ رشتے کا احساس ہوا تو دل میں عجیب سا خیال بھی آیا تھا۔ نہیں نہیں، ابھی جا کر مجھے کنول کی شادی کرنی ہے، ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ تینوں چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے؟ اگر امی کو میرے بارے میں پتہ چل گیا کہ میں نے یہاں شادی کر لی ہے، سب سے پہلے اپنا گھر بسا لیا ہے، ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ شاید میں نے لڑکی پسند کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ کوئی بھی میری صورتحال کا اندازہ نہیں لگائے گا۔ ابھی مجھے اس نکاح کو خفیہ ہی رکھنا ہوگا۔ وہ مسلسل اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کرتی بے چین تھی۔ نہیں نہیں، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف گھر پہ ہی رہو گی۔ تمہیں جو بھی چاہیے ہوگا مجھے بتا دینا، میں لا دوں گا۔ کامل کے دل میں خدشہ تھا کہ اگر کسی جاننے والے نے اسے نایاب کے ساتھ دیکھ لیا شاپنگ کرتے ہوئے تو یقیناً وہ جا کر گھر والوں کو فوراً ہی اطلاع دے دیں گے کہ میں نے یہاں پر شادی کر لی ہے۔ اسی سوچ کے پیش نظر اس نے نایاب کو منع کر دیا تھا، جس کا معصوم چہرہ اتر گیا تھا۔ پھر وہ اسے جھڑکتے ہوئے کہنے لگا، اور یہ تم نے کیا اوٹ پٹانگ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ جاؤ اپنے کپڑے چینج کر کے آؤ۔ تمہیں کچھ پکانا وکانا بھی آتے ہیں یا نہیں؟ یہ صرف کھانا کھانے کا شوق ہے۔ وہ اسے لتاڑ رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ آپ مجھے امی ابو کے گھر چھوڑ آئیں اگر نہیں رکھنا تو۔ ویسے بھی میں ان کے بغیر بہت ہی اداس ہو رہی ہوں، بہت یاد آتی ہے مجھے ہر وقت ان کی۔ اس نے کامل حسن کی ڈانٹ پر فوراً ہی آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اچھا رونا بند کرو، چلو میں تمہیں سکھا دوں گا چائے وغیرہ بنانا اور کھانا بنانا بھی۔ اور ابھی تو تمہیں میں تمہارے گھر بھی لے کے نہیں جا سکتا، تمہارے والدین بہت ہی غصہ کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ محلے والے لوگوں کی وجہ سے وہ کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، جبھی تو انہوں نے زبردستی ہمارا نکاح پڑھا دیا۔ جب ان کی غلط فہمی دور ہوگی تو وہ خود آئیں گے تم سے ملنے کے لیے۔ کامل نے اسے روتے ہوئے دیکھ کے اسے تسلی دی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے، جبکہ وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگا۔ کتنے دن ہو گئے تھے گھر کا کھانا کھائے ہوئے۔ وہ بہت ہی اچھا کوک تھا۔ کبھی کبھی موڈ نہیں ہوتا تو باہر سے کھانا لے آتا، ورنہ زیادہ تر وہ گھر میں ہی کھانا بنا لیتا۔ ابھی بھی اس نے 2 کپ چائے اور ساتھ میں سینڈوچ بھی بنا لیے تھے۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے بڑے آرام سے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ پھر اس نے کامل کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما دیا۔ یہ میں نے سارا سامان لکھ دیا ہے، اب کہتی ہوئے تو آپ کو شرم آتی ہے کہ مجھے کیا کیا چاہیے، لیکن میں نے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں لکھ دی ہیں، آپ انہیں لازمی لے کر آنا۔ جب تک میں اس گھر میں ہوں ظاہر ہے امی ابو تو مجھے پیسے نہیں دیں گے، نہ ہی سامان لا کر دیں گے۔ وہ تو مجھ سے اتنا ناراض ہیں کہ میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں، آپ کو ہی یہ سب کرنا پڑے گا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ان کا نکاح عارضی ہوا ہے، ایک نہ ایک دن یہ رشتہ ختم ہو جائے گا اور وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اتنا آسان نہیں۔ کامل نے گہری سانس لے کر اس لسٹ کو دیکھا، پھر اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ آجاؤ، یہ سینڈوچ بنائے ہیں میں نے، تم بھی کھا لو۔ وہ بڑی نرمی سے اسے آفر کر رہا تھا اور نایاب اس کے نرم لہجے پر فوراً ہی مان گئی تھی۔ پھر اسی رات اس نے نایاب کے 4 جوڑے اور دوسرا سامان لا کر دے دیا تھا۔ اپنے کپڑے اور سامان دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی تھی۔ پھر اس رات اسے کہنے لگی، کیا پتہ نوشی امی ابو کو ساری سچائی بتا دی کہ میں نے ہی اسے کامل کے پاس بھیجا تھا، انہیں سچائی پتہ چلے گی تو وہ مجھے معاف کر دیں گے نا۔ وہ بڑی آس سے کامل سے کہہ رہی تھی، وہ تمہاری دوست بہت ہی چلاک اور مکار ہے، کبھی بھی سچائی نہیں بتائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی معصوم ہوگی۔ کامل کے لہجے میں نوشی کے لیے نفرت تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ اس دن میری بات سن لیتے، یہاں پہلے سے ہی نوشی سے محبت کا اقرار کر لیتے، اسے شادی کر لیتے تو آج یوں میری زندگی خراب نہ ہوتی۔ نایاب نے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا۔ کامل اسے بھویں اچکا کر دیکھا تھا۔ جب مجھے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو میں کیسے اسے زبردستی شادی کر لیتا؟ مجھے تو تم میں بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اپنی عزت کو بچانے کے لیے مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ اب دیکھو، تم بھی میری ذمہ داری بن گئی ہو، اب مجھے اپنی بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن تم ایک بوجھ بن کر میرے اعصاب پر سوار ہو گئی ہو۔ اس نے اتنے تلخ لہجے میں کہا کہ نایاب نہ کچھ بول سکی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ سرخ ہو گیا تھا، شرمندگی اور ذلت کے احساس سے۔ پھر وہ خاموش رہی، ایک لفظ بھی نہ کہا تھا۔ کامل کو اب اپنے رویے کا شدت سے احساس ہوا تو وہ اندر سے تھوڑا شرمندہ ہو گیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ہونٹ کاٹ رہی تھی، پھر غصے سے تھوڑی دیر بعد اٹھی اور سارا سامان لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ مجھے نہیں چاہیے، آپ واپس کروا دیں، یہ خرچہ ہوا ہے نا آپ کا، میں 1 روپے کی بھی چیز نہیں لوں گی آپ سے۔
اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ کامل مسکرا دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا نایاب، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میرا مطلب ہے کہ پہلے مجھے اپنی بہنوں کی شادی کرنی تھی، اپنے گھر بنانا تھا ذاتی، اس کے بعد ہی میں شادی کے بارے میں سوچتا، لیکن تم بغیر کسی پلان کے میری زندگی میں آ گئی ہو۔ شاید یہی اللہ کا کوئی فیصلہ ہے، اس فیصلے میں اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ بس میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ سارا سامان اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ اسے پیار سے بہلا رہا تھا، اس کے لہجے میں خود بخود نرمی در آئی تھی، جو ساری دنیا سے ناراض رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایسے ہی بیٹھی تھی کہ کامل کے دل میں اچانک سے خواہش جاگی کہ وہ بازو سے پکڑ کے اسے کھینچ کے اپنے قریب کرے، لیکن اسے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا تھا۔ تبھی وہ چپ چاپ کروٹ بدل کر لیٹ گیا، لیکن یہ حقیقت وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رشتے بدلنے کے بعد خود پر قابو پانا بہت ہی مشکل ہے، لیکن اسے ایسا کچھ بھی نہیں سوچنا تھا۔ صفائی وغیرہ نایاب کر لیتی اور اس کے کپڑے بھی دھو دیتی، سارا سامان وہ اسے لا دیتا تھا، جبکہ کامل اس کوشش میں تھا کہ وہ کسی طرح کھانا پکانا سیکھ لے تاکہ اس کے باہر کے کھانے سے جان چھوٹ جائے، لیکن اسے کھانا پکانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بس وہ کچن میں کھڑی ہو کر کامل کو کھانا بناتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ اس دن بھی وہ اس کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک ہلکا رنگ کا گلابی سوٹ پہنے کھڑی تھی۔ کامل کے کہنے پر کچن میں کھڑی ہو کر چائے بنانے لگی، لیکن اچانک اس کے گلابی دوپٹے نے آگ پکڑ لی۔ سلک کا دوپٹہ تھا، لمحے بھر میں جل کے راکھ ہو گیا، لیکن وہ بری طرح سے سہم گئی تھی۔ وہ بھی حیران رہ گیا، وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تم مجھے مروا کے رہو گی۔ کبھی مجھے کیسے الزام سہنے پڑتے ہیں تو کبھی میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں تمہاری جان لینے کا الزام بھی مجھ پہ عائد نہ ہو جائے۔ تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ اس پہ غصہ کر رہا تھا۔ نایاب نے خوف کے مارے رونا شروع کر دیا۔ دوپٹے میں آگ لگی تو وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ بڑی مشکل سے کامل نے اسے کھانا کھانے کے لیے منایا تھا، لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ اس کی ذات کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ اب ان کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے، لیکن نایاب کی نگاہیں ہر وقت دروازے پر لگی رہتی۔ ان کی نگاہیں انتظار کرتی کہ کب امی ابو اسے لینے آئیں گے، اس سے ملنے آئیں گے، جب انہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ لیکن اس دن دوپہر کے 2 بجے اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس وقت کوئی بھی نہیں آتا تھا اس گھر میں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑی نوشی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ہاتھوں میں بھری ہوئی چوڑیاں، بھرا ہوا سوٹ اور ہونٹوں پر لال لپسٹک لگائے نوشی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نایاب اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ نوشی، تو مجھے یقین نہیں آ رہا، پہلی بار کوئی اپنا مجھ سے ملنے آیا ہے۔ وہ اسے گلے لگنے چاہ رہی تھی، لیکن نوشی نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ کچھ لوگ واقعی بہت ہی بے شرم ہوتے ہیں، جیسے کہ تم۔ نوشی نفرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نایاب کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ وہ بے چارگی سے کہہ رہی تھی۔ اچھا، میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ کسی کی محبت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ نایاب، کامل حسن سے میں محبت کرتی تھی، دیوانوں کی طرح، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ خود تمہارے دل میں کھوٹ ہے۔ وہ ہے ہی اتنا شاندار انسان، کوئی بھی لڑکی اس پر فدا ہو سکتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم میرا راستہ کھوٹا کر رہی ہو اپنا راستہ سیدھا کرنے کے بعد، اور دیکھ لو وہی ہوا جو تم نے سوچا۔ آج میری جگہ خود لے لی، اس کی زندگی میں شامل ہو گئی ہو۔ نایاب، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم نے میری محبت چھینی ہے، تم بڑی مکار اور فریبی لڑکی ہو۔ نوشی کے نفرت سے کہنے پر وہ خاموش رہی۔ وہ تو ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اپنی سہیلی کو گلے لگانے کے لیے بےتاب تھی، لیکن نوشی نے اسے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ واہ، کامل نے تو تمہیں بہت ہی اچھا رکھا ہوا ہے، تو یہ سارا تمہارا پلان تھا۔ دیکھو تمہارے کپڑے، لگتا ہے کہ کسی اچھے برانڈ کے ہیں، آخر کو سرکاری نوکری ہے اس کی، تمہاری بھی اس پہ نظر ہوگی۔ نایاب لب کاٹتی خاموش رہی۔ وہ اسے باتیں سنا کر چلی گئی اور وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ کافی دیر تک آنسو بہانے کے بعد وہ پھر اپنا سرخ چہرہ دھونے لگی، جیسے اس کے کہے الفاظ کی تپش اپنے چہرے سے مٹا رہی ہو۔ بڑی روکھی پھیکی سی زندگی گزر رہی تھی۔ کامل اور وہ دونوں ایک الگ الگ کنارے پر زندگی گزار رہے تھے۔ نہ وہ اسے باہر لے کر جاتا اور نہ ہی وہ اسے کہیں جانے دیتا تھا، جبکہ وہ خود سارا دن آفس میں مصروف ہوتا، 4 بجے گھر آتا، پھر شام کو 6 بجے وہ کسی کو اکیڈمی میں پڑھانے چلا جاتا۔ اس کی زندگی اتنی مصروف تھی تو وہیں نایاب کے لیے زندگی جیسے مایوس ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن گھر میں اکیلی پڑی رہتی، باہر کی دنیا سے بالکل الگ تھلگ، اس کا ٹائم ہی نہ گزرتا۔ 6 مہینے ہونے والے تھے، لیکن اب تک نایاب کے ماں باپ اسے ملنے یا اسے معاف کرنے نہیں آئے تھے۔
پھر ایک دن اس کے گھر سے فون آیا تھا۔ کامل کی ماں اسے کہہ رہی تھی بہن کی شادی میں 10 دن رہ گئے ہیں اور تم ابھی تک نہیں آئے، تمہارا سب انتظار کر رہے ہیں بیٹا۔ وہ پریشان سا ہو گیا تھا، نیاب کو اکیلا اس گھر میں چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تھا، نہ اپنے ساتھ لے جانا ممکن تھا، کرے تو کیا کرے؟ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ آج وہ خود بہت ہی اداس تھی، شاید طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے عجیب بوجھل پن محسوس کرتی۔ وہ کامل سے کہنے لگی آج تو میرا دل آئس کریم کھانے کو چاہ رہا ہے، پلیز آپ مجھے آئس کریم لا دیں۔ وہ چھوٹی بچے کی طرح فرمائش کر رہی تھی۔ کامل نے اسے گھور کے دیکھا تھا، یہاں میری زندگی جہنم بنا دی ہے اور تمہیں آئس کریم کی پڑی ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی درستگی تھی کہ وہ لب کاٹنے لگی۔ کہاں من موجی قسم کی لڑکی تھی اور اب زندگی میں ہونے والے حادثات نے اسے ٹھوکروں پر رکھ دیا تھا۔ کامل نے اسے جھڑکا تو وہ پھر بیٹھی بنا سیدھی بیڈ پہ آ کر لیٹ گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسے آواز آئی تھی یہ لو آئس کریم لے آیا ہوں تمہارے لیے۔ اس کی نرم آواز پر ہی نایاب نے کروٹ نہ بدلی بلکہ ایسے ہی لیٹی رہی۔ کامل نے ہلکے سے اس کے کندھے کو چھوا تھا، نرم و نازک گداس وجود۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی تھی، یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اسے ایسے چھو رہا تھا، وہ بھی منانے کے لیے۔ لیکن نایاب نے تکیہ منہ پہ رکھ لیا۔ اگر امی ابو نے مجھے ایک بار معاف کر دیا اور اپنے ساتھ لے کر گئے، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی اس گھر میں، آپ کو دیکھوں گی بھی نہیں، وہ نروٹھے پن سے کہہ رہی تھی۔ اچھا غصہ چھوڑو، یہ آئس کریم کھا لو، دیکھو ساری پگھل رہی ہے۔ اب وہ منتوں پہ اتر آیا تھا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کامل نے زبردستی اسے اٹھانے کی کوشش کی تو عجیب سے احساس میں گر کر اس سے دور ہو گئی تھی۔ کیا ہے، کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں آپ؟ میں تو بری لگتی ہوں نا آپ کو؟ بہت ہی زیادہ، حالانکہ زندگی تو میری بھی خراب ہوئی ہے، لیکن شاید ساری غلطی میری ہی تھی، میری نادانیوں کی وجہ سے میں زبردستی آپ کی زندگی میں مسلط ہو گئی۔ وہ معصومیت سے روتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی اور کامل کا دل اس کی خوبصورت آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ ایک لمحے میں جیسے فیصلہ ہو گیا تھا، دل نے اسے فوراً اپنا تسلیم کر لیا تھا۔ کامل نے بڑے پیار سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے۔ اچھا یہ لو آئس کریم کھا لو، غصہ چھوڑو۔ لیکن وہ بھی بڑی ضدی تھی، جیسے سارے آنسو آج ہی بہانا جانتی ہو۔ بڑی مشکل سے کامل نے اسے منایا تھا، منایا ایسے کہ اسے اپنا ہی لیا، وہ درجہ جو اسے دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جیسے آج سارے فاصلے مٹ گئے تھے۔ نایاب حیران تھی، وہ کس مسائی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش میں، لیکن کامل مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک نئے رشتے کا احساس شاید ان دونوں کو اب ہوا تھا، اتنے مہینے بعد، اور نکاح کے بعد تو ویسے ہی خود بخود دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، ایسا ہی ان دونوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ جو اسے اپنی شادی میں لے جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، لیکن اب اسے کوئی خوف نہ تھا۔ آفس سے 15 دن کی چھٹی لے لی تھی، نیاب بھی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے کامل کا رویہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا ہو گیا تھا۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا تو وہ جھیپ جاتی۔ آپ پلیز مجھے ایسے نہ دیکھا کریں، اچھا نہیں لگتا۔ وہ خوبصورت رات تو اسے بھلائے نہ بھولتی تھی، شاید قسمت میں ہم دونوں کا ایسے ہی ملنا لکھا تھا۔ کامل کے کہنے پر وہ خاموش رہی، پھر پریشان لہجے میں کہنے لگی کہ آپ کے گھر والے مجھے قبول کر لیں گی، وہ آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے؟ اس نے گہری سانس لی تھی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اب تو تمہیں میں نے اپنا لیا ہے نا اپنی زندگی میں، چھوڑ تو نہیں سکتا نا؟ کامل نے اپنی بھاری ہاتھ اس کے نازک کندھوں پہ رکھے تھے، پھر اس کے وجود کو سمیٹ لیا۔ جب سے محبت نے اس کے دل پہ دستک دی تھی، صبح و شام بہت ہی حسین ہو گئے تھے۔ پھر ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ اپنے شہر آیا تھا، لیکن جیسے ہی گھر والوں نے اس کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا تو جیسے ایک طوفان سمجھ گیا تھا۔ خود اس کی ماں بھی شوق میں تھی، یہ لڑکی کون ہے؟ فقط ان کے منہ سے یہی الفاظ نکلے تھے۔ بہنیں بھی حیران تھی، کنول جس کی شادی تھی سب کی نگاہوں میں گلے شکوے تھے، لیکن کامل نے سب کی باتوں کا ایک ہی جواب دیا تھا۔ کچھ حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ مجھے نایاب سے نکاح کرنا پڑا، ورنہ مجھ پر بہت سے سوال اٹھنے تھے، میرے کردار پر بات آ گئی تھی۔ مجھے یقین ہے امی کہ آپ میری اس مجبوری کو سمجھیں گی، نایاب بہت ہی اچھی لڑکی ہے، میں نے اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے، آپ لوگ بھی دل بڑا کر کے اسے قبول کر لیں۔ لوگ خاندان والے کیا باتیں کریں گے؟ کامل یہ تم نے کیا کیا؟ امی کا صدمہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ خاندان والے جب باتیں کریں گے، جب آپ لوگ روٹھے رہیں گے، اسے قبول نہیں کریں گے، اگر آپ سب نے اسے قبول کر لیا تو ان کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ اور نایاب حیران تھی، وہ اس کی خاطر سب سے بحث کر رہا تھا،
ان سے اس کا حق مانگ رہا تھا۔ پھر کامل کی ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ ٹھیک ہے، جس میں میری بیٹی کی خوشی، ویسے بھی تم کہہ رہے ہو کہ 6 مہینے سے ہی تمہاری زندگی میں ہے، لیکن تم نے تو پہلے سے بھی زیادہ ہمارا خیال رکھنا شروع کر دیا ہے۔ بس مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہارے اندر اس لڑکی کے آنے کے باوجود بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ کامل کے گھر والوں نے تھوڑی ناراضگی کے بعد بالآخر اسے قبول کر لیا تھا۔ شاید اس کی بہن کی شادی تھی، مہمان آ رہے تھے جا رہے تھے اسی وجہ سے، لیکن اب وہ گھل کر ان کی شادی میں حصہ لے رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ اس گھر کی کوئی فرد ہو۔ مہندی کی تقریب میں وہ گرین کلر کا جوڑا پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، ہاتھوں میں گجرے اور بالوں میں خوبصورت موتیے کے پھول۔ کامل کسی کام سے اندر آیا لیکن اس کی نگاہیں ٹھہر سی گئی تھیں۔ وہ اس نازک خوبصورت لڑکی پہ مکمل حق رکھتا ہے، یہ احساس اسے اندر سے سرشار کر گیا تھا۔ پھر مہندی ختم ہوتے ہی کومل اس کے پاس آئی تھی۔ بھابھی، آپ کو بھائی بلا رہے ہیں، اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ چھوٹی نند کی بات پر وہ کچھ گھبراہٹ سی گئی تھی، پھر جھجکتے ہوئے اس کمرے میں چلی آئی۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ سارے مہمان جمع ہیں۔ کامل نے کمرے کے دروازہ بند کر دیا۔ اسے دروازہ بند کرتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی تو وہ مسکرا دیا۔ کچھ لایا ہوں تمہارے لیے۔ پھر اس کے ہاتھ میں ایک شاپر دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس میں کیا ہے؟ جیسے ہی کھولا تو یقین نہ آیا، اس میں ایک سرخ رنگ کی ساڑی تھی۔ یہ کل تم نے بارات میں پہنی ہے۔ وہ چاہت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نیاب اس کی نگاہوں سے سرما گئی۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی لیکن کامل نے اسے باہر جانے کے لیے راستے بند کر دیے تھے۔ شادی بڑی خوش اسلوبی سے انجام پا گئی تھی۔ نیاب کو اس گھر میں آ کر ایک سکون ملا تھا، اپنے پن کا احساس، ورنہ اتنوں دنوں سے وہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ اب ان کی واپسی تھی کیونکہ 15 دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ زندگی کا سفر کامل کے گھر والوں کے ساتھ اور بھی حسین ہو گیا تھا۔ اسے امید تھی کہ ایسے ہی اس کے گھر والے بھی ایک دن اسے معاف کر دیں گے اور اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ پھر اس کی ماں کہنے لگی، اچھا بیٹی، میری کامل کا خیال رکھنا، یہ وہاں اکیلا رہتا ہے، اس لیے میں بہت ہی پریشان رہتی تھی، لیکن اب کوئی پریشانی نہیں، تم جو اس کے پاس۔ نیاب بڑی سمجھدار سی لگ رہی تھی۔ کامل بھی اسے دیکھ کر حیران تھا، کہاں وہ بچوں جیسے منہ بناتی ضد کرتی لڑکی اور اب ایک دم سے ایک سمجھدار لڑکی کے سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ شاید وقت اور حالات کا یہی تقاضا ہوتا ہے۔ وہ اسے لے کر واپس شہر چلا آیا تھا۔ پھر کامل نے اسے کھانا پکانا، چائے بنانا، ہر چیز سکھا دی تھی۔ وہ اپنے گھر نہ سیکھ پائی تھی، حالات نے اسے سب کچھ سکھا دیا۔ پھر 2 مہینے گزرے تھے جب پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کے اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ کامل اسے روتا دیکھ کر پریشان تھا۔ کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کاش میری زندگی میں یہ سب نہ ہوتا، میں بھی ایسے ہی رخصت ہوتی جیسے دنیا کی ساری بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں۔ اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ کامل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک دن ایسا ہی ہوگا نایاب، تمہارے ماں باپ کے سامنے سچائی ضرور آئے گی اور وہ تمہیں معاف کر کے خود تمہیں لینے آئیں گے۔ کامل نے اسے یقین دلایا تو اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ جب اس کی پریگنینسی کو 8واں مہینہ لگ رہا تھا تو اچانک دروازہ کھولنے پر سامنے اس کے ماں باپ کھڑے تھے۔ وہ باپ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماں نے بھی اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ ان کے سامنے ساری سچائی آ گئی تھی۔ کافی دنوں سے نوشی کامل کے نمبر پر میسج کر رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے کال ریکارڈنگ کر کے اس کے والد کو ساری باتیں بتا دی کہ اس دن نوشی کے بہکاوے پر ہی وہ آدھی رات کو اس کے گھر میں آئی تھی، اس کی دوستی میں بے وقوف بن کر۔ اس کے ماں باپ کو یقین نہیں آیا تھا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ ان کی بیٹی نادان، بھولی بھالی معصوم ہے، لیکن نوشی پہلے سے ہی سچائی جانتی تھی۔ انہیں بہت ہی دکھ تھا اس بات کا۔ جب پتہ چلا کہ نیاب کی کنڈیشن ایسی ہے تو پھر اس کی ماں سے رہا نہ گیا۔ وہ آ گئی تھی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے، ورنہ اسے جیسے زندگی کی ساری خوشیاں مل گئی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے معاف کر دیا تھا، اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا تھی۔ پھر وہ ایک خوشیوں بھرا دن تھا جب کامل کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے اور نیاب کے گھر والے بھی۔ وہ ہسپتال کے باہر جمع تھے جہاں پر نیاب ایک نئی زندگی کو جنم دینے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خوشخبری ملی تھی، کامل کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بالآخر خوشیوں نے ان کی دہلیز پر دستک دے دی۔ نیاب اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔